बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान ने पिछले 6-7 माह से जो रौला डाला हुआ था इस मुल्क में, जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के नाम से जो तहरीक शुरू की थी, जो हलफ लेते फिर रहे थे और ये एक मुज़ाहमती तहरीक बना रहे थे इस निज़ाम के ख़िलाफ़, मुक़तदा के ख़िलाफ़, अमरीकी साजिश के ख़िलाफ़, वो रावलपिंडी में दम तोड़ गई है। खान साहब एक बंद गली में चले गए थे। क्या इन्होंने बंद गली से निकलने का कोई रास्ता ढूंढा है? क्या पंजाब और केपी की असम्बलियां तहलील करने में कामयाब हो जाएंगे? इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? और फिर इनकी जो तहरीक थी, ये जो पिछले इन्होंने मई से, अप्रैल से शुरू है, मई में इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था। क्या इस तहरीक की जो भेद है वो खुल गया है? खान साहब के जो आखिरी खिताब है इस लॉन्ग मार्च का कह लें आप, आखिरी खिताब जो है, उससे इस तहरीक का एक भेद भी खुल गया है। और खान साहब ने यू टर्न क्यों लिया है, तहरीक सड़कों से क्यों ख़त्म कर दी है और असम्बलियों की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं कि जनाब हम स्क्रिप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, ये सारी बातें होंगी। लेकिन इससे पहले जनाब खान साहब के गिर्द और उनकी अहलिया के गिर्द भी जो नैब है उसने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। तोशा खाने वाली जो उनकी इंक्वायरी है वो भी चल रही है। अब जो 19 करोड़ पाउंड आए थे बरतानिया से, जो मलिक रियाज साहब को इन्होंने दे दिए थे और उसके इवज मलिक रियाज साहब से इन्होंने अराजी ली थी अल कादर ट्रस्ट के लिए, तो उसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है नैब ने। और मलिक रियाज साहब को जो तलबी का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि जनाब 1 दिसंबर को आप तशरीफ़ लाएं। मलिक रियाज साहब से कहा, बैरियर टाउन वाले मलिक रियाज साहब, और उन्हें कहा है कि जनाब आपने जो 458 कनाल, 4 मरले, 58 मुरबा फुट ज़मीन जो है, जो अल कादर ट्रस्ट को दी है, जो ज़ाहिर है अल कादर ट्रस्ट किसका है? बुशरा बीबी का है, फरा गोगी है, खान साहब, और वो जनाब आपने ज़मीन क्यों दी है उनको? और 19 करोड़ पाउंड जो हुकूमत पाकिस्तान को नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की तहकीकात के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान को मिले थे, ये वही केस है यार जिसमें इनके जो बेटे थे उनको वहाँ से उन्होंने निकाल दिया था बरतानिया से। ये ब्लैक मनी, किसी भी मुल्क से अगर ब्लैक मनी बरतानिया जाती है तो नेशनल क्राइम एजेंसी वहाँ तहकीकात करती है, वहाँ का कानून है। तो फिर वो जो रकम होती है उस बंदे से रिकवर करके वो उस मुल्क को या उस रियासत को वो वापस कर देते हैं। ये 19 करोड़ पाउंड जो हैं, जो आज के हिसाब से 50-52 अरब रुपए बनते हैं, वो उन्होंने वापस भेज दिए थे। और फिर एक बंद लिफाफे में जो हमारे शहजाद अकबर साहब थे उन्होंने मंजूरी ले ली थी, उस पर बातें बाहर आ गई थी उस वक्त भी। शीरी मजारी ने एहतजाज किया था उस पर, शायद फवाद चौधरी साहब, फैसल वाडा सब ने कहा था ना बंद लिफाफे में हम क्या मंजूरी दे दें, तो वो लेकिन मंजूरी दे दी थी कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हुआ है बहरिया टाउन को, तो उसमें एडजस्ट करवा दिए थे, यानी वो पैसे वापस मलिक रियाज से रिकवर किए बरतानवी हुकूमत ने और पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले किए। बरतानवी हुकूमत ने काला धन समझा, बल्कि था ही काला धन, और हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द किए गए कि जनाब ये चोरी का माल हमने आप अपने मुल्क से बरामद कर लिया है, ये आपके हैंड ओवर कर रहे हैं, आपके हवाले कर रहे हैं, तो आप रियासत जो है इसको कौमी खजाने में जमा करवाए। कौमी खजाने में जमा करवाने के बजाय इन्होंने एक बंद लिफाफे में, जनाब ये कोई बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसकी बंद लिफाफे में ही मंजूरी दे दे। ये कैसा कबीना का इजलास था कि बंद लिफाफे में ही मंजूरी हो गई और वो वापस चला गया मलिक रियाज साहब को। और उसके इवज इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अल कादर ट्रस्ट को यानी 4-5 अरब रुपए का फायदा दिया और 50-52 अरब रुपए का फायदा उठाया मलिक रियाज साहब ने, और कौमी खजाने को ये सारा ही नुकसान हुआ, यानी 50-52 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। और खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बेगम
اور فرا گوگی وغیرہ. فرا گوگی تو بیچاری ایویں بیچ میں پس گئی. اصل میں تو بشرا بیگم نے ہی فائدہ اٹھایا. تو اب اس کی انکوائری شروع کر دی اور ملک ریاض صاحب سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ 1 دسمبر کو آئیں, ڈاکومنٹ وغیرہ ساتھ لے کے آئیں, سارا کچھ. تو ملک ریاض صاحب کیا کہیں گے؟ ملک ریاض صاحب کہیں گے ہاں جناب یہ میں نے لیا تھا اور وہاں دیا ہے. وہ تو ڈاکومنٹ پہ موجود ہے نا, دستاویزی شہادتیں موجود ہیں. اور لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس کہ کابینہ نے کیسے منظوری دے دی. اس میں کابینہ کے ارکان بھی پھنسیں گے, عمران خان صاحب بھی پھنسیں گے. اور عمران خان صاحب ویسے تو انہوں نے قانون میں ترمیم کر دی ہوئی ہے کہ کابینہ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ کوئی پکڑ شکڑ نہیں ہوتی کسی کی. یہ لیکن جو القادر ٹرسٹ والا قصہ ہے اس میں تو یہ پھنسیں گے. اور پھر خواتین کا بھی ظاہر نام بیچ میں آ رہا ہے, وہ بھی پھنسیں گی. نیب جو ہے وہ صرف ملک ریاض کی حد تک تو نہیں ہے نا, دیگر جو ملزمان ہیں القادر ٹرسٹ کے جو لوگ ہیں ان سب کو وہ بلا رہے ہیں اور پوچھیں گے. ظاہر ہے پھر ثبوت اگر ہوں گے تو انکوائری ٹھپ ہو جائے گی, ورنہ معاملہ چلے گا آگے اور مزید آگے. اچھا اب جناب عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو قطرہ خون تک نہ نکلا. بڑا شور تھا جناب عمران خان کی تحریک. جناب پتہ نہیں انہوں نے اسلام آباد جا کے ڈیٹ لے کے آنا ہے اور شہباز شریف ایک کاغذ بنا کے کھڑا ہوا ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس پہ کہ خان صاحب اے لو پڑھو, تاریخ لے جاؤ تو الیکشن کی تیاری کرو. پہلے بھی جب یہ 25-26 مئی کو آئے ہیں اسلام آباد تو تب بھی جو حکیم ثناء اللہ ہے, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے بڑا پکا انتظام کیا ہوا تھا. بڑی اعلیٰ قسم کی پکی تیار کی ہوئی تھی انہوں نے. اور پھر یہ وہاں ٹک نہیں سکے تھے اور خان صاحب کو اعلان کرنا پڑا تھا. اور پھر اس کی 6 دن بعد 6 دن کے الٹیمیٹم دے گئے تھے کہ 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا. واپس آنے میں 6 دن تو کیا, خان صاحب نے 6 ماہ ہی لگا دیے. اور پھر جناب انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا مختلف علاقوں سے, کے پی سے جناب پنجاب سے چل پڑا اور وہ ٹوٹوں میں لانگ مارچ ہو رہا تھا. پھر خان صاحب کے ساتھ سانحہ پیش آ گیا وزیر آباد میں. پھر خان صاحب گھر آ گئے. 3 نومبر کو خان صاحب جو ہیں یہ گھر میں آ گئے تھے. اب دوبارہ 3 نومبر کے بعد یہ لاہور سے نکلے ہیں اور وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے گئے ہیں. اور خان صاحب نے یہ ٹویٹ شویٹ کیے, انٹرویوز وغیرہ دیے کہ میں نے موت کے خوف پر قابو پا لیا اور جب میں سیاست میں آیا اسی وقت مجھے پتا تھا میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور موت پہ قابو کیسے پایا ہے انہوں نے کہ وہ تو وہاں خیر جو کنٹینر تھا وہاں تو کیبن پورا بنایا گیا جو بلٹ پروف تھا. خان صاحب ہیلی کاپٹر سے وہ جو لفٹر جس لفٹر پہ آئے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں سٹیج پہ, وہ بھی بلٹ پروف تھا. بلٹ پروف لفٹر پہ خان صاحب جو ہے وہ تشریف لائے. اس حد تک خان صاحب جو ہے وہ خوف زدہ تھے, جو وہاں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں. اور یہاں تک وہاں لوگوں کا تعلق ہے کہ جناب کتنے لوگ تھے. انہوں نے تو کہا تھا 10-20 لاکھ لوگ لے کے آنے ہیں. اور انہوں نے جو پلان کیا ہوا تھا کم از کم پنجاب سے ہی 1,15,000 کے قریب جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے لے کے آنے تھے. سوائی ٹکٹ ہولڈرز نے 200 بندہ اور جو قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے 300 بندہ لے کے جانا تھا وہاں. اور یہ 1,15,000 صرف پنجاب سے بنتا تھا. لیکن وہاں وہ سڑک پہ کیا انہوں نے, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی 1.25 کلومیٹر لمبا وہ تھا سڑک پہ ارینجمنٹ انتظامات کیے گئے تھے. اور اگر اس حساب سے جمع تفریق کی جائے اور پھر انہوں نے سٹیج اور جہاں لوگ تھے اس کے درمیان بھی تقریباً کوئی کافی فاصلہ رکھا ہوا تھا. 1 کلومیٹر بھی جو لوگ لگا لیں. حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے اب 10 سے 15,000 لوگ تھے. اور جو وہاں اینی شاہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی 1 کلومیٹر تک لوگ تھے. لیکن سڑک پہ 1 کلومیٹر لوگ جو ہیں وہ 15-20 اتنے ہی لوگ بنتے ہیں, 25 لگا لیں. بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ غیر متعلقہ ہے اب کہ کتنے لوگ تھے. لیکن خان صاحب کا دعویٰ تو 20 لاکھ لوگ لانے کا تھا نا. خان صاحب کے ماضی قریب میں جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں یہ ان میں سے سب سے چھوٹا جلسہ تھا. لیکن وہ کہتے ہیں وہ پہلے والا جوش و خروش نہیں تھا, نہ لوگوں میں اور نہ خان صاحب میں. خان صاحب کی تقریر جو ہے وہ بڑی
ٹھنڈی مٹھی نہیں کہتی ٹھنڈی مسی جی ان کی تقریر تھی. کوئی بہت زیادہ وہ نہ انہوں نے بڑکیں ماری ہیں اور نہ ہی انہوں نے للکارا ہے نیوٹرلز کو اور نہ ہی حکومت کو کہ اس طرح کی دھمکی دی ہے, نہ ہی الیکشن کمیشن کو گالیاں دی ہیں. بس عجیب سی ان کی وہ تھی. وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ کیپشن ایک تصویر کا, مائک ٹائسن آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا کمال کا باکسر تھا, تو وہ رنگ میں جب جاتے تھے تو پھر مائک ٹائسن ہی ہوتا تھا, مد مقابل تو نظر ہی نہیں آتا تھا. جب وہ مائک ٹائسن صاحب کو شکست ہوئی نا, پہلی شکست جو ہوئی, تو وہ مجھے اخبار کا نام بھول گیا, انگریزی اخبار تھا امریکہ کا, تو اس نے تصویر لگائی تھی جس میں وہ نیچے گرے پڑے ہیں مائک ٹائسن, اور جو فاتح تھا وہ ظاہر ہے اوپر کھڑا ہوا تھا. وہ اس طرح کی تصویر تھی, لیکن اس کا جو کیپشن تھا نا, کیپشن بڑا زبردست تھا. وہ اسی لیے مجھے یاد رہ گیا. وہ تھا کہ ٹائسن واز ناٹ ان دا رنگ. رنگ میں تو تھا لیکن وہ ٹائسن نہیں تھا جو اس سے پچھلی فائٹ میں تھا یا اس سے پچھلی فائٹ میں تھا. خان صاحب بھی وہاں موجود تھے جلسہ گاہ میں, تقریر بھی کی, لیکن وہ عمران خان نہیں تھا جو پچھلے جلسوں میں عمران خان ہوتا تھا. نیوٹرلز کو للکارنا, حکومت کو للکارنا, الیکشن کمیشن کو گالیاں دینا, عدلیہ کو دھمکیاں دینا. اب انہوں نے گول مول سی بات کی ہے, جنرل باجوہ کے حوالے سے تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے کہ جناب سائفر والی اگر وہ سازش کا حصہ نہ ہوتے روک تو سکتے تھے نا باجوہ صاحب. اور پھر انہوں نے کہا کہ تحریک یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کس کے اثاثے جو ہیں کئی ارب بڑے ہیں. وہ پچھلے دنوں جو ایک آئی تھی ان کے اثاثوں کے حوالے سے, فیملی کے اثاثوں کے حوالے سے, اس کا ذکر کیا چھوٹا موٹا. اور پھر کہا تنقید جو میں تو مثبت تنقید کرتا ہوں, یہ فوج بھی میری ہے, یہ عدلیہ بھی میری ہے. اس طرح کی باتیں شاید کی ہیں. کچھ دن پہلے کچھ اور باتیں کرتے تھے کہ جناب یہ جو چور ہیں یہ کسی ایسے بندے کو آرمی چیف لا ہی نہیں سکتے جو غیر جانبدار خود مختار ہو. آج ایسی کوئی بات نہیں کی خان صاحب نے, اور چپ چپیتے ہی کہہ لو کہ اپنا دڑ بٹ کے سائڈ پہ نکل گئے. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے جو انہوں نے تحریک شروع کی تھی نا, جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جب کوشش کر رہے تھے یہ اور کامیاب نہیں ہو رہی تھی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو تحریک تھی جس کو یہ مزاحمتی تحریک کہہ رہے تھے, اور مزاحمت دم توڑ گئی یاد, ان کا ایک ہی مقصد تھا آرمی چیف کے تقرر کو روکنا, متنازع بنانا. یعنی جو آرمی چیف لگ گئے ہیں یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہو. یہ اپنے من پسند جنرلوں, اب میں کیا کہوں کہ ان کے کہنے پہ یا ان کی مشاورت کے ساتھ یا جو بھی طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا, اس کی یہ آج کہہ لیں آپ نفی ہو گئی ہے یا شکست ہو گئی ہے. اور خان صاحب خود یہ کہہ چکے ہوئے ہیں, یہ خفیہ نہیں, اوپنلی یہ بات کر چکے ہیں کہ تحریک تب کامیاب ہوتی ہے کہ جب پیچھے بوٹ لگے. اگر بوٹ نہ لگے تو پھر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جس بوٹ کی تلاش میں تھے جو ان کے تحریک کو لگے پہیے کے طور پہ, اور یہ پھر آگے اپنی تحریک کو آگے بڑھائے اور پھر تختہ الٹ دیں موجودہ حکومت کا, اور پتہ نہیں کیا. میرا خیال ہے ان کی تحریک کا جو مقصد تھا اس کا بھید آج کھل گیا ہے کہ ان کا مقصد صرف الیکشن نہیں, کیونکہ خان صاحب نے خود فرما دیے وہاں پہ, انہوں نے فرما دیا کہ جناب یہ میں کوئی الیکشن کی تاریخ لینے نہیں آیا, یہ اگر 9 ماہ بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جیتنا تو ہم نہیں ہے. خان صاحب نے ذہن بنانا شروع کر دیا ہے اپنے ورکروں کا کہ بس سن میں ریسٹ کر دیو, سردیاں آ گئی ہیں, میں ہیٹر دے کے بہ کے کافی شافی پیواں گا, اپنا کوئی سنیکس وغیرہ لواں گا, تو میں اب وہ سڑکوں پہ ویسے بھی میں زخمی ہو گیا ہوں اور پھر میں تھوڑا سا ڈرتا بھی ہوں. جان دینی تو اللہ نہیں ہے لیکن احتیاط کرنی بھی ضروری ہے. اچھا خان صاحب ایماندار تو اتنے ہیں کہ جاتے ہوئے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے وہ جو منرل واٹر کی بوتلیں نہیں ہوتی وہ بھی اٹھا کے لے گئے تھے, اور بعد میں کئی ہفتوں تک وہ جب ان کے اجلاس وغیرہ ہوتے تھے وہاں, تو وہاں وہ اپنے وہ ساتھ وہ پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی وزیر اعظم ہاؤس کی, وہ مہریں لگی ہوئی ان پہ. اور وہ آج بھی جو انتظامیہ تھی, اتنا بڑا جلسہ ان کے بقول کہ لاکھوں لوگوں نے آنا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا,
ایک کرسی نہیں ارینج کر سکے اپنے خان صاحب کے لیے، اور وہ بھی جو بلدیہ کی کرسی تھی اس پہ بیٹھ کے خان صاحب تقریر کر رہے تھے۔ یہ پوٹوہار ٹاؤن کی کرسی تھی، یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے وہ تیر کا نشان بنا وہ پوٹوہار سرکاری کرسی پہ بیٹھ کے خان صاحب یہ خطاب فرما رہے تھے۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ سرکاری وسائل دھڑا دھڑ استعمال کیے، کے پی حکومت نے دھڑا دھڑ استعمال کیے، پنجاب حکومت کے دھڑا دھڑ استعمال ہوئے۔ وہ پچھلے دنوں رپورٹ تھی کہ جناب پنجاب پولیس نے 1 ارب 30 کروڑ روپے مانگا ہے پنجاب حکومت سے، کہ جناب 3 ماہ کے جو فنڈز تھے وہ 1 ماہ میں 1.5 ماہ میں ختم ہو گئے۔ وہ جو خان صاحب کا جو تھا حفاظتی انتظامات اور ان کے جو لانگ مارچوں کی حفاظت اور یہ اور وہ سب پہ، یعنی 1 ارب 30 کروڑ روپے خرچ آیا یہ چند دنوں میں۔ تو ظاہر ہے پھر وہ سرکاری وسائل بجائے لوگوں کی حفاظت پہ جو پیسے لگنے تھے وہ خان صاحب کی حفاظت پہ لگے رہے، ایک بندے کی، اور پھر بھی انہیں وہاں فائرنگ ہوگی۔ خان صاحب کہہ رہے پتہ نہیں 6 گولیاں فلاں کو لگ گئی، 7 گولیاں فلاں کو لگ گئیں، عمران اسماعیل کے کپڑوں میں سے 3 سوراخ ہو گئے۔ وہ اتنی گولیاں تو چلی بھی نہیں جتنی خان صاحب گنتی کر رہے ہیں کہ فلاں کو اتنی لگیں، فلاں کو اتنی لگیں، فلاں کو اتنی لگیں، مجھے اتنی لگ گئیں۔ اتنی گولیاں تو چلی بھی نہیں وہاں پہ۔ کھول جو ہیں وہ میرے خیال 11 ملے ہیں، اور گولیاں خان صاحب نے 20 25 30 40 لوگوں کو لگوا دی ہیں کہ جب اس کو بھی لگیں، اس کو بھی لگیں، اس کو بھی لگیں۔ یہ بہرحال خان صاحب کا جو بیانیہ تھا سائفر والا، وہ خود ہی انہوں نے زمین بوس کر دیا، اور دیگر دوسرے بیانیے جو بھی انہوں نے بنائے تھے، جناب چوروں کی حکومت ہے، فلاں کی حکومت ہے، اور نیوٹرلز والی، خود بھی اس سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ آج جن میں وہ مجھے تھوڑا سا نا خان صاحب سے ایک ترس کا لفظ پتہ نہیں استعمال ہونا چاہیے، یہ ہمدردی کا، مجھے تھوڑا سا نا ترس بھی آ رہا تھا خان صاحب پہ کہ وہ کوئی بات کر نہیں پا رہے تھے، کیونکہ بوٹ، جس بوٹ کی تلاش تھی ان کو کہ جس کو وہ پالش کرنا چاہتے تھے، وہ بوٹ مل نہیں رہا تھا۔ اب بوٹ کچھ اور قسم کا آ گیا ہے۔ اب جو بوٹ آیا ہے اس کی پالش شاید پاکستان کے کسی سیاستدان کے پاس ہے ہی نہیں، مجھے جو لگ رہا ہے، جو میرے سورسز بتا رہے ہیں، اور جو نئے بوٹ والے صاحب آئے ہیں ان کا جو ماضی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ شاید ان کو کسی پالش کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے اپنی کو پالش بنائی ہوئی ہے۔ وہ سیاستدانوں کے پاس وہ فارمولہ نہیں ہے اس پالش کا جس کی بنیاد پہ وہ کام چل رہا ہے۔ اب خان صاحب وہاں جناب آخر پہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جناب ہم اس نظام جس میں سابق وزیر اعظم FIR نے درج کروا سکا، تو اب ہم اس کرپٹ نظام کا، اس نظام کا جو ہے وہ ہم نے حصہ نہیں رہنا، ہم حصہ نہیں رہیں گے اس کا۔ اور انہوں نے پھر اعلان فرما دیا کہ جناب صوبائی اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، صوبائی اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں۔ بہرحال اس سے ایک مقصد یہ بھی لیا جائے، جب KP میں اور پنجاب میں ان کے وزراء اعلیٰ ہیں دونوں جگہ پہ، تو یہ ان کو کہیں گے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی تاریخ نہیں دی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تحلیل کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ابھی مشاورت کرنی ہے۔ انہوں نے، خان صاحب نے فیصلہ کر لیا نکلنے کا، لیکن ابھی مشاورت کرنی ہے وزراء اعلیٰ سے، پنجاب والے سے بھی اور KP والے سے بھی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ایک بند گلی میں چلے گئے تھے اس سے نکلنے کا ایک انہوں نے راستہ ڈھونڈا ہے، اور ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے جو کہا نا میں مذاکرات کروں گا، ابھی مشاورت کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے بعد پھر ہم صوبائی اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ نکل جائیں گے یعنی استعفے دے دیں گے، نکل جائیں گے مطلب تو یہ بنتا ہے نا استعفے دے دیں گے۔ اگر یہ تحلیل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر تحلیل تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو آرہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھی رہے گی نا، وہ بھی روکنے کی کوشش کرے گی اگر وہ چاہتے ہیں۔ ویسے یہ میں نے خود سنا ہوا ہے جو حکومت کے وزراء ہیں ان کے منہ سے کہ جناب اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے کہ جلد الیکشن کی طرف جانا ہے تو پھر یہ پنجاب اور KP کی حکومتیں کرے تحلیل، کروائے وہاں الیکشن، تو ہم بھی پھر دیکھ لیں گے، ہم بھی سوچ لیں گے۔ اب جو وہاں ایک اطمینان نظر آ رہا ہے مجھے وفاق میں، وہ اب خان صاحب کا جو تھا نا، وہ ایک پتہ نہیں خان صاحب نے کیا کر دینا ہے، کیا توپ چلا دینی ہے، وہ تو طوطے والی توپ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ پوری تحریک جو ہے خان صاحب کی
اب وہ کہتے ہیں اسمبلی اب نہیں توڑن دینی ہے انہوں نے. ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ وہ وہاں تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں. 20% ارکان نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہوتی ہے. جب تحریک عدم اعتماد کا نوٹس آ جائے یعنی کہ اپوزیشن کی طرف سے, تو پھر وزیر اعلیٰ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا. پھر وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. لیکن کتنی دیر تک روکا جا سکتا ہے؟ وہ تو 7-8 دن, یعنی 3 دن بعد اور 7 دن کے اندر اندر ووٹنگ شوٹنگ ہونی ہوتی ہے. جب پروسیس ہو جاتا ہے اس کا شروع ہو جاتا ہے اسپیکر کا, اسپیکر ان کے ہیں, تو کتنی دیر تک روک سکتے ہیں؟ پنجاب میں مونس لائی صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ جناب خان صاحب جب کہیں گے ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے. لیکن ابا جی تو پچھوڑوں ابا جی کے جاندے نے, ہو سکتا ابا جی دی گیم کوئی اور ہوگی, وہ کچھ اور انداز میں معاملات کو چلانا چاہ رہے ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب کے پی میں میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے یہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہاں حکومت بنا سکے. لیکن پھر بھی جو بھی صورتحال بنے تو میں بھی وہاں گورنر راج کی طرف معاملہ چل جائے. زہرا بن کا گورنر آ گیا وہاں, تو گورنر راج تو لگا سکتی ہے اگر یہ انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. اور پنجاب میں یہ اپوزیشن کا مسلم لیگ نون کا خاص طور پہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اور تحریک عدم اعتماد لا کے بھی کامیاب کروا سکتے ہیں. اور پھر گورنر بھی یہ کہہ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں. اگر نہیں لے پاتے تو پھر چھوڑنی پڑے گی, جانا پڑے گا. یہاں بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے, لیکن یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے لمبے عرصے تک. اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے اور فوراً بعد جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں, سمری بھیج دیتے ہیں گورنر کو, تو پھر کیسے روکیں گے؟ یہ ایک میں دیکھ رہا تھا ایک بڑے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہیں, وہ ان کا میں قمر دلشاد صاحب کا بڑے آئین کے وہ ویسے نظر ہے ان کی, لیکن وہ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جناب اگر گورنر جو ہے وہ یہ بدنیتی پہ قرار دے کہ جناب جو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری آئی ہے تو وہ واپس بھیج سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت اگر وزیر اعلیٰ سمری بھیجتا ہے گورنر کو تو وہ واپس نہیں آ سکتی, واپس نہیں آنی ہوتی. وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اگر گورنر اس کو منظور کر لے تو ٹھیک ہے, یعنی جیسے صدر نے کیا تھا کہ ابھی عمران خان نے سمری بھیجی تھی تو اگلے ہی لمحے انہوں نے وہ سمری منظور کر لی تھی قومی اسمبلی تحلیل کرنے والی, جو بحال کی پھر سپریم کورٹ نے. تو یہاں یہ ہے کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر اندر گورنر اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو پھر 48 گھنٹے بعد اسمبلی جو ہے وہ خود ہی تحلیل ہو جائے گی. یہ روکی نہیں جا سکتی. یہ بہرحال جو لوگوں کے ذہن میں شک ہے. تو اب خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب میں نہیں چاہتا تھا انتشار پھیلے. پوری تحریک انتشار والی تھی خان صاحب کی. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں جناب کوئی اسلام آباد میں کوئی گڑبڑ ہو جائے. اس وقت بھی میں اس لیے واپس چلا گیا تھا کہ مجھے خون خرابے کا خدشہ تھا. اب بھی یہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں تباہی نہ مچے, اس لیے میں واپس آ رہا ہوں. اب خان صاحب کیسے اسمبلیاں توڑیں گے؟ دونوں حکومتیں کیسے ختم کریں گے؟ خان صاحب کی تو پناہ گاہ جو ہے نا, پناہ گاہ. ایک طرف خان صاحب کو یہ خوف ہے کہ میرے خلاف مقدمے بڑے ہیں, وہ مجھے گرفتار کر لیں گے, اور گرفتار کرنے کے بعد وہ مختلف قصے سناتے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ یہ ہوا اور جو اعظم سواتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا. اعظم سواتی نے بڑی بدتمیزی کی ہے. اعظم سواتی کے میرے خیال ابھی ٹمری جو ہے نا مزید ٹائٹ کرنی ہے انہوں نے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائٹ ہونے والی ہے. اور پھر وہ جناب کپڑے اتار کے پھینٹا لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں جیسے خان صاحب کرتے رہتے ہیں نا. تو وہ اللہ رحم کرے ایسا تو نہیں ہوگا خیر, جیسے وہ خان صاحب کہتے ہیں وہ تو دوسروں کے لیے ہی ہے نا یہ باتیں. خان صاحب اپنا ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا نا, تو نہ ہی کسی نے کرنا ہے. وہ حکومت والے کہتے ہیں ہم نے تو ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جن پر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ یہ 3-4 چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. تو خان صاحب تو پناہ ہی جب بنی گالہ میں جب کیس بنے اسلام آباد میں تو خان صاحب نے ہیلی کاپٹر پکڑا اور نکل گئے کے پی, اور کے پی میں جا کے بیٹھ گئے, اور وہاں کی ہائی کورٹ سے ضمانت کروا کے 21 دن کی ضمانت, انٹرم راہداری ضمانت جو ہے 21 دن کی, اور پھر پنجاب میں آ کے بیٹھے رہے. اب پنجاب میں بھی پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے ایک طرح سے, اور خرچہ سرکار کا ہو رہا ہے, موجیں خان صاحب کی لگی ہوئی ہیں. تو یہ کیوں
हुकूमतें तोड़ेंगे और फिर क्या सिंध वाले हुकूमत तोड़ेंगे? लेकिन ये जितनी भी बातें हैं ये ठीक है, लेकिन खान साहब की ये ना स्मार्ट मूव है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। खान साहब ने जो ख़त्म की है सियासत, लड़ाई झगड़े वाली और इंतशार वाली और सड़कों वाली, उसकी बजाय ये पहली मर्तबा मुझे थोड़ा सा जमहूरी इनका इक़दाम लगा है। जमहूरियत में ऐसे होता है, उनका हक है, वो चाहें तो असम्बली तहलील कर सकते हैं, अपनी हुकूमत तहलील कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रेशर पड़ेगा। अगर दोनों हुकूमतें तहलील हो जाती हैं और फिर सिंध में भी, सिंध की तरफ भी देखेंगे, बलूचिस्तान की तरफ भी लोग देखेंगे और फिर वफाक की तरफ भी लोग देखेंगे, मुफाहमत का रास्ता तो निकल सकता है इससे कि चलो आओ जनाब सब बैठते हैं मिल बैठ के। लेकिन खान साहब को फिर उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनको वो चोर और डाकू कहते हैं, उनके साथ हाथ मिला के टेबल पर बैठ के सारे मामला तय करने पड़ेंगे। ये देख लें खान साहब, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर तोड़ दें असम्बलियाँ, वरना खान साहब ये असम्बली जो है ना, पहले वहाँ से मामला क्लियर होंगे, जो बैकडोर चल रहे हैं मुज़ाकरात, वहाँ कुछ चीज़ें तय होंगी, फिर खान साहब जो हैं शायद असम्बलियों की तहलील, एक प्रेशर डालने की कोशिश की है खान साहब ने और वो वक्त टाइम गेन करना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, अपने नए बयानिए के लिए लोगों को कायल कर सकें, अपने वोटर्स को। मेरा ख्याल है कि जो मुशावरत मशूरत है ना, इसमें ही खान साहब को 1.5-2 माह निकल जाने हैं और 1.5 माह 2 माह के बाद अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं और वफाकी हुकूमत भी तैयार हो जाती है कि चलो जनाब सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा लें, सारा कुछ इकट्ठा हो जाए, तो फिर 3 माह मज़ीद चाहिए होंगे। अगर ये सूबाई असम्बलियों से रिज़ाइन देते हैं तो इनकी असम्बलियों की मियाद ख़त्म होने में 120 दिन से कम हो तो फिर ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होते। फिर जितने भी लोग हैं, जितना कोरम चाहिए, कोरम के हिसाब से अगर लोग पूरे हैं, असम्बली में बैठे हुए हैं, तो असम्बली जो है वो चलती रहती है और फिर वो मामला नहीं होता। रिज़ाइन ज़ून मेरे ख्याल नहीं होगा, अगर होगा तो असम्बलियाँ ही तहलील होंगी और असम्बलियाँ तहलील करना इतना आसान नहीं, बहुत बड़ा फैसला होगा वो। और फिर खान साहब की जो पनाहगाहें हैं 2 अदद, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल खान साहब जो हैं इस नए बयानिए के बाद एक तो बंद गली से निकल रहे हैं और दूसरा ये दोबारा जो सियासी धारा है उसमें शामिल होना चाहते हैं, जो शामिल होने की पोजीशन में आ गए हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।